बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। आज जब मैं सोच रहा था कि मैं किस तरह का टॉपिक आपसे डिस्कस करूं, तो एक वाक़या है पूरा एक सर्जरी का, जो कि उस तरह की मैंने काफ़ी सर्जरीज़ की हैं, लेकिन वो एक सर्जरी जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वो समझ लें कि मेरा एक एक्सपीरियंस है और मैं याद करके कोशिश करूँगा कि आपसे जो भी बात करूँ वो इंशाअल्लाह सच पर ही मबनी होगी और उसमें कोई भी इजाफ़ा नहीं होगा फैंटेसी का। और ये आप लोगों के यकीन पर है कि आप लोग उस पर कितना यकीन करते हैं। बहरहाल चलें तो ये वाक़या स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैं एक न्यूरो स्पाइनल सर्जन हूँ, रीढ़ की हड्डी का सर्जन हूँ, और मेरा एंडोस्कोपिक स्पाइनल सर्जन, कॉम्प्लेक्स स्पाइनल सर्जन आप कह लें, जो भी है, उसके लिए तमाम तालीम मैंने मुल्क से बाहर हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ट्रेनिंग हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सर्जरीज़ की। उस पर तकरीबन 1000 से ऊपर स्पाइन सर्जरीज़ कर चुका हूँ। 5-8 हज़ार के करीब स्क्रूज़ भी इस्तेमाल कर चुका हूँ पेशेंट्स के ऊपर उनके लिए। आज जो मैंने उससे पहले जो भी मतलब कि अगर हम बात करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है लोगों की आगाही इंफॉर्मेशन के लिए है और लोगों की तवज्जो के लिए है, ना कि अगर आपको किसी बात पे लगता है कि मशकूक लगती है तो आप ज़रूरी नहीं कि उसको फॉलो करें, आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को देख सकते हैं। और चाहेंगे कि चैनल को भी सपोर्ट करें, बग़ैर सपोर्ट के तो कुछ भी नहीं हो सकता। व्यूज़ डेफिनेटली आप वीडियोस देखते भी हैं, जो देखते हैं उसको अगर शेयर करें तो मैं बहुत ही आप लोगों का एहसानमंद रहूँगा। उससे ये होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेगी और इससे हम असल में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। चलें तो अपना मैं जो आज टॉपिक तो नहीं कहूँगा, एक जो वाक़या है वो ये कि मेरी पहली ट्रांस ओरल ओडोंटोइडेक्टमी, यानी कि मुंह के ज़रिए मैंने किस तरह से क्या कहते हैं ओडोंटोइडेक्टमी की थी, यानी कि वो ऑपरेशन किया था कि रीढ़ की हड्डी का सबसे हसास ऑपरेशन, जहाँ पे हराम मगज़ और दिमाग मिलता है, रीढ़ की हड्डी और ये खोपड़ी मिलती है, तो मुंह के ज़रिए मैंने वो ऑपरेशन किया था। उसमें हमारे पास एक मरीज़ आया था बांग्लादेशी, और वो बांग्लादेशी मरीज़ जो है ये मैंने अबू धाबी में की थी सर्जरी, पहली ट्रांस ओरल सर्जरी, यानी कि ट्रांस ओरल ओडोंटोइडेक्टमी और फिक्सेशन C1 C2 की। तो उसके लिए जब वो मरीज़ आया तो उस मरीज़ का ये हुआ कि उसकी सर्जरी मैंने 2 स्टेजेस में की थी और उनको टाइप 2 ओडोंटॉइड फ्रैक्चर था। ओडोंटॉइड असल में ये जो हमारे जो गर्दन में मोहरे होते हैं 7, उनमें से जो दूसरा मोहरा होता है उसके उसमें एक ख़ास शक्ल होती है कि उनका जो रीढ़ की हड्डी का जो मोहरे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी उठा हुआ होता है, ऐसे उंगली की तरह, और वो उसे हम ओडोंटॉइड कहते हैं। अगर ये उंगली यूँ समझ लें कि अगर ये ऊपरी पोरवे पे अगर फ्रैक्चर हो तो वो टाइप 1 फ्रैक्चर कहलाता है। अगर ये मिडिल वाले पोरवे पर, यानी सेकंड जगह बीच वाले उंगली में कोई फ्रैक्चर हो तो उसे हम टाइप 2 ओडोंटॉइड फ्रैक्चर कहते हैं। और ये उंगली की जड़ पर अगर समझ लें कि फ्रैक्चर हो तो उसे हम टाइप 3 ओडोंटॉइड फ्रैक्चर कहते हैं। वैसे ये आम पब्लिक के लिए है। ये जो टाइप 2 फ्रैक्चर होता है, यानी बीच में उंगली के या ओडोंटॉइड के जो कि C2 वर्टिब्रा होता है, जो ना दूसरा नंबर का मोहरा होता है गर्दन का,
اس میں اگر یہ فریکچر یہاں پر ہو بیچ میں یعنی کہ تو اسے ہم ٹائپ 2 فریکچر کہتے ہیں، اور اس میں سے ایک آرٹری اوپر کی طرف جاتی ہے، خون کی نالی اوپر کی طرف جاتی ہے، اور یہ جب یہ فریکچر ہوتا ہے بیچ میں سے تو خون کی نالی بھی پھٹ جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں سے۔ اصل مسئلہ یہ کہ وہ پھر خون کی نالی کام نہیں کرتی، جب وہ کام نہیں کرتی یہ جو اوپری حصہ ہوتا ہے ہڈی کا یہ جڑتا نہیں ہے۔ تو ایسے میں اس مریض کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ فریکچر تو ہوا ہی تھا، لیکن فریکچر ہونے کے بعد اس کی ایک، جیسے یہ انگلی میں ٹیڑھی کر رہا ہوں اس طرح ہڈی یوں کر کے پیچھے کی طرف چلی گئی تھی، جیسے یہ انگلی آگے ہے یوں کر کے پیچھے کی طرف چلی گئی تھی۔ جب پیچھے کی طرف گئی تو اس نے حرام مغز کو دبانا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ سے اس کے پاؤں میں سن پنا، ہاتھوں میں سن پنا، ہاتھوں میں بھاری پنا، ٹانگ میں بھاری پنا، ہاتھوں میں کمزوری، پاؤں میں کمزوری، پورے جسم میں کمزوری، اور وہ ایسے کانپتے تھے، اور وہ مطلب یہ کہ ہلتے تھے، اور بہت جوان تھے، تقریباً وہ 25 سال کے ہیں، الحمدللہ تھے نہیں ہیں، الحمدللہ زندہ ہیں، حیات ہیں۔ تو ان کو یہ جب مسئلہ ہوا تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش نے پاکستان سے زیادہ ترقی تو کر لی ہے، لیکن پھر بھی صحت کی سہولتیں وہاں پر بھی غریب آدمی کے لیے ایسی ہی ہیں جیسے کہ غریب آدمی کے لیے پاکستان میں سہولتیں موجود ہیں، یا ان سے بھی کم کر لیجئے، یا بس پتہ نہیں کیسی ہیں، اللہ کو پتہ ہے کیسی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو غریب ہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے ہمارے جیسے ملکوں میں۔ ہم بھی بس کوئی بہت امیر لوگ تو نہیں ہیں، پاکستان سے باہر جب ہوتے ہیں کما رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، جب واپس پاکستان جاتے ہیں، پاکستان میں کمانا شروع کرتے ہیں تو ایک عجیب سی مسکنت سی طاری ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں ہم لوگوں کو ایک شوق ہے کہ اپنے ملک میں جائیں، اپنا جو ہم نے کام سیکھا ہے وہ بتائیں۔ میں ہی نہیں، ایسے کئی سارے ڈاکٹرز ہیں جو کرتے ہیں، ایک وقت تک باہر رہتے ہیں اور پھر واپس وطن آتے ہیں اور اپنے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حالات پر اور ہم پر۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ ہوا تو پھر میں نے یہ فیصلہ، کیونکہ اس مریض نے کہا میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں اپنے ملک نہیں جا سکتا، ڈاکٹر صاحب آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کریں۔ میں اس وقت ابو دھابی میں تھا، تو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھا، اور یونیورسل نام ہے اس ہاسپٹل کا۔ اب وہ ہاسپٹل ختم ہو چکا ہے، وہ ختم ہو گیا، اسی وجہ سے مجھے ابو دھابی سے واپس سعودی عرب جانا پڑا، کیونکہ پہلے میں ابو دھابی میں کام کر رہا تھا، لیکن وہ جب ہاسپٹل ختم ہو گیا وہ لوگ چلے گئے چھوڑ کر، کسی وجہ کے تحت ہسپتال کے مالکان بیچ میں، بہت سارے ڈاکٹرز جو تھے وہ ان کی جاب ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کرم ہوا کہ مجھے پھر سعودیہ میں موقع مل گیا۔ اب میں انشاءاللہ سعودیہ سے بھی واپس پاکستان آ رہا ہوں۔ یہ خیر 5 سال پرانی بات ہے، 2019 کی کووڈ شروع ہونے سے تھوڑا عرصے پہلے کی بات ہے۔ اچھا خیر، یہ آپریشن ہم نے کیا تھا 2017 میں، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ جب وہ میں نے ہسپتال میں معلوم کیا کہ مجھے ڈنگ مین ریٹریکٹر چاہیے، اس طرح کی ڈیپتھ والا ریٹریکٹر چاہیے، اس طرح کی مجھے کیا کہتے ہیں اپ کٹ چاہیے، اس طرح کی ڈرل چاہیے۔ تو ڈرل تو اویلیبل تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم کرینیوٹومی وغیرہ اور سروائیکل اور لمبر سرجریز وہاں پہ کر ہی رہے تھے، لیکن جو تھی وہ نہ وہ ڈنگ مین ریٹریکٹر تھا، نہ وہ مخصوص قسم کے جو کہ ریٹریکٹرز ہوتے ہیں ٹرانس اورل اوڈنٹائٹیکٹمی کے لیے ضرورت پڑتی ہے، وہ نہیں تھے۔ تو ہسپتال نے انشورنس کو لکھا، وہاں پہ چونکہ انشورنس کا سسٹم ہے تو انشورنس نے اجازت دے دی کہ ہاں سرجری کی جا سکتی ہے۔ تو میں نے ہسپتال سے ریکویسٹ کی کہ چونکہ سرجری کی اجازت بھی مل گئی ہے انشورنس کمپنی سے، تو برائے مہربانی اگر آپ مجھے کچھ پیسے دیں تو میں جا کے پاکستان سے سامان لے آؤں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہے ادھر ٹرائی کرتے ہیں ادھر ٹرائی کرتے ہیں۔ تو ابو دھابی کے تمام نام چین بڑے بڑے اسپتال، جس میں برجیل ہاسپٹل ہے، خلیفہ ہاسپٹل ہے، توام ہاسپٹل ہے الین میں، معلوم کیا کہ کیا وہ سیٹ اویلیبل ہے کہ ہمیں ادھار مل جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، نہ اس طرح کی سرجری ہمارے پاس ہوئی ہے، نہ ہم کرتے ہیں، اور نہ ہم کرتے ہیں، اور نہ
مطلب یہ کہ ہمارے پاس تو یہ اویلیبل نہیں ہے ابو دھابی ریجن میں. آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای کے مختلف ریجنس ہے. دبئی ریجن الگ ہے, ابو دھابی ریجن الگ ہے. الائن جو ہے وہ ابو دھابی ریجن میں آتا ہے اور اسی میں شامل ہے. تو پھر بہرحال میرے ہسپتال نے بہرحال اس وقت کی بات ہے 2017 کی کہ انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کو ہم سامان کے لیے پیسے دیتے ہیں. انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے. میں نے ٹکٹ لیا رات کا اور میں کراچی پہنچا. کراچی سے میں نے سامان اکٹھا کیا مختلف شاپ سے, سرجری کی جہاں سے میں پہلے بھی سامان اپنے لیے جب میں پاکستان میں پریکٹس شروع کی تھی شروع میں 2-3 سال ہی کی تھی ایز اے کنسلٹنٹ نیورو سرجن. پھر میں باہر چلا گیا تھا. بہرحال جو بھی وہ اچھا ہوا وہ سوال کے تھا. اب میں واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ, مجھے لگتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوگا. تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ میں نے وہاں سے سامان لیا, سامان اکٹھا کر کے جو بھی تھا ضروری, ڈنگ مین ریٹریکٹر, 2 طرح کے اپ کٹس اور بھی جو تھے اوزار ٹرانزورل میں جو میں نے سیکھے تھے یو ایس اے میں, جارجیا یونیورسٹی ہاسپٹل میں, آگسٹا اٹلانٹا جارجیا یو ایس اے میں. تو وہاں پر جو میں نے سیکھے تھے تو وہ میں نے وہاں پر سے لے کے میں پہنچا اپنا اگلے دن ٹریول کر کے نیکسٹ ڈے سامان لیا اور اگلی رات کو پہنچ گیا. اگلے دن ہم لوگوں نے جیسے ہی پہنچا اس کے بعد ارینج کیا بلڈ وغیرہ. تو سب سے پہلے ہم نے اس پیشنٹ کی ٹریکیوسٹمی کی. ٹریکیوسٹمی ہم نے لیاقت نیشنل میں ہی سیکھی تھی جب ہم ٹریننگ میں تھے لیاقت نیشنل کی, تو وہاں پہ سیکھی تھی. تو وہ ٹریکیوسٹمی کی. ٹریکیوسٹمی کرنے کے بعد ای این ٹی سرجن کی مدد لے لی تھی کیونکہ یو اے ای میں آپ اکیلے ٹریکیوسٹمی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے آپ کو پریولیج چاہیے ہوتا ہے. تو ای این ٹی سرجن کی مدد سے مل کر ہم نے دونوں نے ٹریکیوسٹمی کی. ٹریکیوسٹمی کرنے کے بعد جب ہمیں پورا ماؤتھ مل گیا تو اس کے بعد ہم نے ڈنگ مین ریٹریکٹر اپلائی کیا. اور ڈنگ مین ریٹریکٹر اپلائی کرنے کے بعد اسے مطلب یہ کہ تھوڑا سا سوک کیا ہم نے, کہتے ہیں ایڈرلین اور زائلوکین سے, تاکہ جو میوکوزا ہے خاص طور پر اوڈنٹوائڈ کی ایریا کے اوپر اور وہ تھوڑی سی مطلب کہ ڈرائی آؤٹ ہو جائے تھوڑا سا. اس کے بعد جس طرح سے ڈائسیکشن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کیا. میں بتا سکتا ہوں بات, لیکن ڈیفینیٹلی یہ ہم کوئی ادھر آپریشن سکھانے نہیں بیٹھے, صرف ایک اپنا واقعہ ڈسکس کرنے بیٹھے. اگر کوئی میڈیکل پروفیشنل بھی سن رہا ہوگا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس حد تک صحیح بات کر رہے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے اس کے بعد ڈرل یوز کی اور جو بھی ہوا کرنے کی ضرورت تھی. بہرحال اوڈنٹائڈیکٹمی کر دی. جب اوڈنٹائڈیکٹمی کر دی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ کافی انسٹیبل ہو گیا ہے. بہرحال اس کو ہم نے وہاں پر اچھے سے کلوز کر کے اور ہم نے پیشنٹ کو پھر ٹرن کیا سیکنڈ اسٹیج کے لیے. سیکنڈ اسٹیج کے لیے ہم نے اس کو ٹرن کیا. ٹرن کرنے کے بعد یعنی ٹرانس اورل اوڈنٹائڈیکٹمی ہو گئی, یعنی منہ کی مدد سے جو اس کا پریشر تھا حرام مغز کے اوپر پورا ہم نے کلیئر کٹ دیکھا کہ ڈیورا جو ہے وہ پلسیٹ کر رہی ہے اور ڈیورا میٹر جو ہے وہ پلسیٹ کر رہی ہے اور وہ پورا آزاد ہے. پھر ہم نے پیشنٹ کو ٹرن کیا. ٹرن کرنے کے بعد ہم نے اس کا یہ ڈائسیکشن کی پوسٹیریئر اٹلانٹو آکسیپیٹل ایریا کی, ایکزیل اٹلانٹو آکسیپیٹل اور ایکزیو اٹلانٹل آکسیپیٹل ایریا کہہ لیں آپ, یہ جو کہ دماغ کا ریڑھ کی گردن کا اور جو اسکل کا جو حصہ ہوتا ہے بیچ کا اس کا ہم نے, اور پھر ڈائسیکشن کی مدد سے ہم نے اپروچ کیا. اس کے بعد ہم نے چیک کیا کہ کہیں پیچھے سے بھی پریشر تو نہیں ہے. تو ہمیں اس کا اتنا اندازہ ہوا کہ پیچھے سے اتنا پریشر نہیں ہے. تو ہم نے 23 ملی میٹر کا ایک اسکرو جو ہے وہ ہم نے یوز کیا. اپنا کیا کہتے ہیں جو بھی اس کی جگہ ہوتی ہے 2 یوز کی ہم نے اسکروز, یہ کیا کہتے ہیں
C1 کے لیے، اور 14 نمبر کا اسکرو ہم نے یوز کیا، 14 ملی میٹر کا اسکرو یوز کیا ہم نے C2 کے لیے، اور اس کے بعد ادھر پلیٹ لگا دی، اور نا یہ C1 C2 ہم نے صرف فکس کر دیا نا، اور نا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ موومنٹ کافی اسٹیبل ہو چکی ہے، چونکہ آگے سے ہم سارا وہ ریموو کر چکے تھے اوڈنٹوائڈ، جیسے انگلی کا ہم نے بتایا کہ یہ حصہ ہم بالکل اس کا اوڈنٹوائڈ کا ریموو کر دیا، اور جو C1 کی جو انٹیریئر آرچ تھی اسے بھی میں نے ریموو کر دیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد جو اسکرو لگ گئے اس کو کالر والر پہنایا، اس کو ICU میں شفٹ کیا، آبزرویشن ہوئی 48 گھنٹے تک، اور اس کی پھر 48 گھنٹے بعد ہم نے اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی وتھ کالر اس کی ہم نے فزیوتھراپی شروع کر دی، اور تقریباً پھر کچھ دنوں بعد اس کو ہم نے ٹریکیوسٹمی، جب ٹانکے منہ کے ڈیزالو ہو گئے تھے تو ہم نے ان کی ٹریکیوسٹمی بھی ریموو کر دی تھی تقریباً 3-1 ہفتے کے بعد، اور اس کے بعد ہم نے اب وہ سانس منہ سے لے رہے تھے، ان کا اسٹیبل ہونا شروع ہوا، ہسپتال میں سے گھر بھیج دیا، اور نہ ان کو مطلب گھر تو نہیں تھا، ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے بیرون ملک جو غریب لوگ رہتے ہیں تو گھر تو نہیں ہوتا، روم ہوتا ہے، لیکن بہرحال 2-3 ساتھی تھے ان کے ساتھ بنگلہ دیش کے، ان کو بولا کہ آپ اگر چاہیں تو اسے لے جائیں، تو اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب 1-2 مہینے رکھتے ہیں یہاں پہ۔ بہرحال 1-2 مہینے تک وہ ہمارے پاس رہے، فزیوتھراپیاں ہوتی رہیں، تو اتنا ہو گئے تھے کہ میرے سامنے وہ واش روم گئے چل کر خود سے، اور چھڑی تھی ان کے ہاتھ میں، وہ ایک سائیکولوجیکل، وہ کہتے تھے مجھے ضرورت ہے اس کی، اور وہ شروع کیا تھا پہلے انہوں نے جو کہ ہولڈر ہوتا ہے ود دا ویل اس کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے چھڑی پہ آ گئے تھے۔ بہرحال 2-3 مہینے بعد وہ اتنے قابل ہو گئے تھے کہ ان کا پریشر، ان کا جو پاور تھا وہ 4 کہہ لیں آپ، 4 یا 4 سے تھوڑا کم ہو گیا تھا، چاروں ہاتھ پاؤں میں شروع کیا تھا تقریباً 3-3 سے، اور 4-4 تک وہ پریشر ان کے پاورز آ گئے تھے چاروں ہاتھ پاؤں میں، اور وہ اتنا تھا کہ واش روم تک جاتے تھے اور دروازہ کھلا رکھتے تھے۔ بہرحال یہ ان کا اس طرح سے ایک کامیاب آپریشن ہوا۔ اس کے بعد وہ پھر بنگلہ دیش چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ تقریباً 6 مہینے بعد لوٹ کر واپس آئے، تو وہ چل رہے تھے۔ پاور میں نے نوٹ کیا تو 4+ تھا، کچھ 5 تو میں نہیں کہوں گا لیکن 4+ تھا، اور ہم نے ایک MRI کیا اسکروز دیکھنے کے لیے، CT اسکین بھی کیا، تو CT اسکین پہ اسکروز اپنی جگہ پہ تھے C1 C2 میں، اور جو اس کا جو MRI پہ جو ہم نے دیکھا تو اسپائنل کارڈ پہ جو چینجز تھے وہ معمولی سے تھے، بہت زیادہ نہیں تھے۔ جو شروع میں تھوڑے سے ایڈیما کے چانسز کہ ایڈیما کے یا سوزش کے اسپائنل کارڈ کے لیول پر، برین اسٹیم کے لیول پر جو تھے تھوڑے بہت اثرات، وہ کافی مدھم ہو چکے تھے، لیکن ایک لکیر سی تھی، ایک اسٹریک سی تھی جیسے وہ وائٹ کلر کی، وہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں اسے، اور نہ وہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ تھی، لیکن بہرحال وہ کافی حد تک امپروو ہو گئے تھے۔ تو یہ میرا آپ یوں کہہ لیں کہ پہلا ٹرانس اورل اورڈنٹائٹیکٹمی ود C1 C2 فکسیشن۔ اب یہ ساری باتوں سے میں یہ تو نہیں کلیم کرتا کہ میں نے UAE میں پہلا بندہ ہوں جس نے سرجری کی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سامان اویلیبل نہیں تھا بڑے بڑے اسپتالوں میں پورے ابوظہبی ریجن میں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ ابوظہبی ریجن میں یہ سرجری میں نے فرسٹ ٹائم کی تھی، تو اس میں کچھ حد تک ہو سکتا ہے صداقت ہو، یا ہو سکتا ہے کسی نے کی اور سامان اپنے ساتھ ہی لے گیا تو اور بات ہے، لیکن بہرحال میرا جو سامان جو میں نے خریدا تھا وہ پھر یونیورسل ہاسپٹل کے پاس تھا، اور اس کے بعد بھی ہم نے کچھ سرجریز کی، اور کافی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب پتہ چلا کہ ہم ٹرانس اورل اورڈنٹائٹیکٹمی کر سکتے ہیں اور C1 C2 فکس کر سکتے ہیں، تو اس پر کافی زیادہ لوگوں نے بات بھی کی، ہم نے کوشش کا لکھنے کی بھی کوشش کی 2 جگہ۔ تو بہرحال یہ تھا ہمارا ایکسپیرینس جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، کیونکہ ہم نے کہا کہ وہ ٹاپک پہ کرنے کے بجائے ایک ریئل ٹائم ایکسپیرینس آپ سے شیئر کیا جائے، اور
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ ہمیں اس کے اوپر کوئی ہم سے کوئی سوال یا کوئی بات یا کوئی ٹاپک ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں تو پلیز آپ ہم سے ڈسکس کیجئے. میں اپنا ابھی کا واٹس ایپ نمبر جو کہ بعد میں چینج کر لوں گا پاکستان آتے ہی, اور ای میل ایڈریس میں لکھ دیتا ہوں ڈسکرپشن میں, تو پھر آپ اس پہ جو بھی اپنا کیا کہتے ہیں آپ پوچھنا چاہیں, شیئر کرنا چاہیں, مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں تو تو یہ بہرحال یہ میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے, اس میں لفظ بلفظ حقیقت ہے, اور حقیقت کے سوا یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اس کے فیس بک پر میں نے فوٹوز بھی اس کے اس زمانے میں ڈال دیے تھے C1 C2 فکسیشن کے, اور اس کی تفصیل بھی. بہرحال چلیں, امید کرتے ہیں کہ آپ کا سپورٹ ہمیں ایسے ہی ملتا رہے گا, اور تھینک یو, فی امان اللہ.